नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप खबरों से मुसलसल देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ चीन में मौजूद हैं, जहां वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से 110 ममालिक के डेलीगेशन भी आए हुए हैं। 29 ममालिक के सरबराहान जो हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और ये तवक्को है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो सकेगी। न्यू सिल्क रोड का समिट भी वहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उन पर भी साइन हो रहे हैं। ये भी बताया जाता है, ये भी तवक्को है कि वज़ीर आज़म अपने 6 रोज़ के दौरे के बाद जब वापस आएंगे तो वो सऊदी अरब जाएंगे, जहाँ ये तवक्को की जाती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, जहाँ पे जो नई सऊदी लेड मुस्लिम फोर्स है उसके हवाले से एक समिट होगा जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आएंगे। यूँ ऐसा लगता है कि अपने इस इंटरनेशनल इनिशिएटिव से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब डोमेस्टिक दाखिली सियासत में भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रहे हैं, जहां यूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक JIT पनामा के हवाले से इन्वेस्टिगेशन के लिए, करप्शन के हवाले से एक JIT भी बन चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करते हुए नज़र आते हैं। साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज पेशावर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस तरह से रिएक्ट किया। ये जो कहता रहता है कि हम टाइगर बन गए हैं, एशियन टाइगर बन गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि एशियन टाइगर को छोड़ो, आप अपने आप खुद कफील हो जाएं। तीनों बॉर्डर हमारे इनसे संभाले नहीं जा रहे। हमारे ज़माने में कश्मीर पे ज़रूर थोड़ी बहुत इश्यूज थे, मगर अफ़गानिस्तान पे और ईरान पे हमने उनसे एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखी हुई थी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत पे अपनी स्ट्रेटेजिक गिरफ्त को मजबूत करते नज़र आते हैं, लेकिन एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब, एक दिन पहले इमरान खान साहब ने जब सरगोदा में जलसे से खिताब किया तो एक बार फिर उन्होंने इखलाकी तौर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब कतरी खत फ्रॉड निकलाया, उसके बाद नवाज शरीफ, तुम किस तरह अभी वजीर आजम हो? जब तुम्हारे ऊपर अब JIT बन गई, किस तरह तुम वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हो? क्या मियां साहब, कोई आपको शर्म नहीं आती? क्यों नहीं आप रिजाइन करते? इज्जत से ज्यादा आपको चोरी किया हुआ और लूटा हुआ पैसा ज्यादा अजीज है। नाज़रीन, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, चेयरपर्सन हैं इंसाफ प्रोफेशनल फोरम की, और कल सरगोदा के जलसे में इमरान खान साहब के साथ मौजूद थी, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपने मेरी तमहीद सुनी कि कैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत पे भी अपने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के साथ पाकिस्तान की सियासत पे अपनी गिरफ्त को मजबूत करते नज़र आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, इखलाकी तौर पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी ये स्ट्रेटजी कहीं जा रही है? देखिए जी, मैं तो यकीन रखती हूँ कि परसिस्टेंस एंड परसिवेरेंस जो है, दैट इज़ द की टू ऑल सक्सेस। और मैं इमरान खान साहब को दाद देती हूँ कि इस बात को हुए हुए साल से ऊपर हो गया है और इमरान खान ने इस इशू को ज़िंदा रखा हुआ है। देखिए, बात इम्पॉर्टेंट ये है, क्या वाकई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन रहे और करप्शन का कोई ख़ात्मा ना हो? मेरा ख़्याल है आप और मेरे जैसे हर बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो ख़त्म हो। और यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ साहब ने, आपको पता, पिछले दिनों ख़ुद भी फरमा दिया कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन है कि उसके बारे में शायद वो कुछ कर ही नहीं सकते। और वो कहते हैं अगर मैंने करप्शन को डील करना शुरू कर दिया तो मेरी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मुझे तो ये यकीन आता है कि अब इस बात से कि शायद ऑल द डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू करप्शन, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो। अगर इमरान खान साहब इस लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, मेरा सवाल तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से है, हिकमत अमली से है। जिस तरह से PMLN और नवाज शरीफ साहब की टीम बदलते हुए सूरत हाल में रिएक्ट करती है, इंटेलिजेंट मनूवर करती है, मूव्स करती है, नित नई चलाकियां करती है, नई नई स्ट्रेटजीज इख्तियार करती है, आपकी जमात को बड़ी देर लगती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब JIT है, अब इस JIT में जो डॉन लीग्स का जो ड्रॉप सीन हुआ है, उसके बाद इस JIT में आर्मी ऑफिसर्स की जो कंटिन्यूड एक्सक्लूजन है, उसकी लॉजिक क्या रह गई है, मंतक क्या रह गई है?
دیکھیے میرا خیال ہے واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ جہاں تک ڈان لیگز کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی اسمبلی کے اندر خان صاحب نے جواب مانگا ہے کہ آفٹر آل پاکستان کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس ڈان لیگ کے اندر جو کہ ایک سیکیورٹی لیگ تھی، اس سیکیورٹی لیگ کے اندر جن 3 بندوں کو سزا دی گئی ہے وہ کس وجہ سے سزا دی گئی ہے، یا واز اٹ اے کور اپ اینڈ دے ہیو بین میڈ اسکیپ گوٹس؟ یہ تو آپ کو پتہ خان صاحب نے آلریڈی سوال پوچھا. یہ ڈان لیگ کا مسئلہ ختم نہیں ہوا. اگر خدا نخواستہ خوش فہمی ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو کہ یہ ڈان لیگز ختم ہوگی، نہیں، یہ بالکل نہیں ختم ہوئی. وجہ یہ ہے کہ جن 3 بندوں کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے ان میں تو سب نے انکار کر دیا، وہ تو اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہے ہیں. تو آفٹر آل کوئی نہ کوئی تو گناہ گار ہوگا نا اس کے اندر، جس کی تفتیش ہونی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے. اگر یہ گناہ گار ہیں تو پھر کم سے کم اسمبلی میں آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے اور یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ جو سو آئی بلیو کہ دس از نو، آئی تھنک واٹ ہیز بین ڈن has to be clarified in the parliament. اب آ گیا مسئلہ ان کی چلاکیوں کا. لیکن جے آئی ٹی پہ آئے نا، ذرا جے آئی ٹی پہ آئے نا کہ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ایک کمزور قسم کی سیاسی اپوزیشن جماعت ہیں، کیونکہ اپوزیشن آپ ہی ہیں، لیکن کمزور قسم کی جماعت ہیں. اب جے آئی ٹی ہے، اس کی پروسیڈنگز کے بارے میں سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے. ابھی تک تو غالباً انہوں نے کوئی اپنی پراپر پریس بریفنگ بھی نہیں کی. تو آپ تو کوئی انشور نہیں کرا پا رہے کہ یہ جو پیناما جے آئی ٹی ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شفاف ہوگی، اس طرح سے کوئی ویزیبل ہوگی. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، ہماری تو نہیں ہے ذمہ داری. دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو جب سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ری ایشور کیا ہے کہ جی ہم خود پرسنلی مانیٹر کریں گے، ہر 15 دنوں کے بعد ایک رپورٹ لیں گے، تو the thing is this, you have to believe in an institution and we are constantly speaking about it. جے آئی ٹی کے بارے میں خان صاحب مسلسل پوری قوم کو اس وقت باقاعدہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ what is happening there. اب ہم نے کہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری اپوزیشن برانچز بھی یہ کہہ رہی ہیں، اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ this should be in the open. جے آئی ٹی میں جو باتیں ہوتی ہیں سامنے ہونی چاہیے اور اصولاً سامنے ہونی چاہیے. لیکن even whatever is happening, ہر 15 دنوں کے بعد جو رپورٹ آئے گی we will be watching it, we will be monitoring it, we will be conveying it, I assure you. اگر یہ ان کا خیال ہے کہ جے آئی ٹی will not be followed up. لیکن دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنا چاہتی ہوں، خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ صداقت ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ پہ الزام ہے، آپ بطور ملزم آپ نے جے آئی ٹی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہاؤ از اٹ فیئر؟ آپ کی کوئی مورل اوبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ ریزائن کریں؟ آپ نے تو اتنی بڑی تقریر دے کے اور اونچا اونچا بولا تھا یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کہ آپ ریزائن کریں، اور ریزائن کرنے کے بعد لیکن دوسری طرف حنیف عباسی صاحب نے بھی بہت سی ایک پٹیشن پیش کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے بنی گالہ کے گھر کے حوالے سے. دیکھیں محیط، آپ کو بھی سمجھ ہے، مجھے بھی سمجھ ہے، اور پاکستان کے ہر بندے کو سمجھ ہے یہ پٹیشنز کس لیے دی جا رہی ہیں. یہ پٹیشنز اس لیے دی جا رہی ہیں ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام پاناما لیکس. We will not let attention be diverted from Panama Leaks. ہم نے پاناما لیک سے attention divert نہیں ہونے دینی. خان صاحب نے کل ایک بات بہت اہم کہہ دی ہے. انہوں نے کہا ہے میں اس کو بطور جہاد لڑ رہا ہوں. ہم نے حق کی آواز اٹھانی ہے، ہم نے سچ کی بات کرنی ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس لیے ہم ساری پارٹی خان کے پیچھے بالکل ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ حساب کتاب مکمل نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں نون لیگ والے. جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا 10 ارب روپے کی آفر کا، جس پہ اب حمزہ شہباز صاحب نے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ایک لیگل نوٹس بھیجوا دیا، اس کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے تو اس کا جواب دیا تھا، تو اس کا آپ جب کورٹ میں آئیں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا، تو بڑی اچھی بات ہے، لیگل نوٹس دیا، اب اس کے بعد کورٹ میں جائیں. کسی نے منع تو نہیں کیا نا ان کو. the court is open for them. ویسے تو ان کو اصولاً ہمارے 10 ارب پہ تو یہ آ گئے کورٹ کے اندر. ان کو تو انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کے خلاف بھی جانا چاہیے تھا، ان کو بی بی سی کے خلاف بھی جانا چاہیے تھا، انہیں اس جرمن اخبار کے خلاف بھی جانا چاہیے تھا جس جرمن اخبار نے کہا کہ یہ ساری کرپشن ہے. انہیں اس انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کا جو ایک ممبر ہے جس نے پچھلے دنوں مریم نواز کی ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹ کی، اس کے خلاف بھی جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کہا یہ سب کرپشن ہے اور یہ کرپشن کے ثبوت ہیں جو ہم نے دیے. اس وجہ سے دیکھیے یہ آنکھوں میں، اگر قوم کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنا چاہتے ہیں تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم کھڑے ہیں، قائم ہیں اس جگہ پہ، اور ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے. ہم چاہتے ہیں
کہ سارے ادارے مضبوط ہوں, سارے ادارے جو ہیں وہ اس انکشاف جو ہو رہا ہے اس کے اندر پراپر شامل ہوں, اور یہ کیونکہ بطور ملزم جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے ریزائن کر لیں. اگر یہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اب تو ایسا لگتا ہے دھیرے دھیرے کہ حالات ایک انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, پرائم منسٹر ڈیولپمنٹل انیشیٹو لے رہے ہیں, وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقیاتی منصوبوں کا, اور آپ لوگوں نے نہ انتخابی اصطلاحات پہ کوئی پروگرس کر سکے ہیں, نہ اوورسیز ووٹ پہ کوئی پروگرس کر سکے ہیں. یہ بھی تو ایشوز ہیں نا آپ کے فیلئر کے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. نو, وی ہیو ناٹ فیلڈ. آپ کو پتا ہے کہ کل ہی عارف علوی صاحب جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جان بوجھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز نہ ہونے دیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہوئے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئی تو نون لیگ کبھی جیت نہیں سکتی. دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ٹو اوائڈ اٹ. اوورسیز پاکستانی جو آپ کا زر مبادلہ جو سب سے بڑا فورن ڈپازٹ کرتے ہیں فورن ایکسچینج کا پاکستان کے اندر, ان کو تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ محب وطن ہی نہیں ہے. معاف کریے گا, یہ ساری اکانومی ان کے سر پہ چل رہی ہے, اس لیے ان کو ووٹ کا بھی حق دینا چاہیے. وہ جو بیچارے نائکاپ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ مانگ رہے ہیں اپنے ووٹ کا حق کہ ہمیں یقینی طور پہ ووٹ کا حق دینا چاہیے. بہت شکریہ جناب یاسمین راشد صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, اپنا موقف دے رہی تھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کے سابقہ فارن منسٹر جناب خورشید محمود قصوری صاحب سے بات کرتے ہیں پاکستان کے خارجہ تعلقات میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے حوالے سے آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب پاکستان کے سابقہ فارن منسٹر جناب خورشید محمود قصوری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. قصوری صاحب, a very warm welcome. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. قصوری صاحب, جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعظم پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیگیشن کے ساتھ, جس میں 4 چیف منسٹر ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں کے, ان کے ساتھ چین میں موجود ہیں, جہاں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہے ہیں. وہاں سلک روڈ کے حوالے سے ایک نیا سمٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ پوٹن سے ہوگی, رشیا کے پریزیڈنٹ سے. آپ اس ٹرپ کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ 4 چیف منسٹر صاحب کا ان کے ساتھ جانا. اس کی وجہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ شروع میں ہوئی تھیں, چائنیز بھی گھبرائے تھے اور ہر پیٹریوٹک پاکستانی گھبرایا تھا. تو ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ یونائٹڈ فرنٹ ہے پاکستان کا. ہمارے جو بھی اندرونی اختلافات ہوں, جہاں تک ایکسٹرنل سیکیورٹی یا ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے, سارا ملک اکٹھا ہے, ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں. تو یہ میسج جاری ہے جس کو میں ویلکم کرتا ہوں. Yes, there is a possibility of his meeting President Putin. پوٹن صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا آپ کو کہ ان کی پاکستان کی طرف رویہ کافی دیر سے بدل رہا ہے. جب میں فارن منسٹر تھا تو میری ان کی میٹنگ نیو یارک میں ہوئی تھی, جس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے, اور میں نے بڑا مسچیوسلی ان سے پوچھا تھا, مسٹر پریزیڈنٹ, ڈز انڈیا ہیو اے ویٹو پاور آن دا سیل آف ویپنز ٹو پاکستان؟ تو انہوں نے بڑے غصے میں, بلکہ غصے میں نہیں, امفیٹکلی کہا نو اٹ ڈز ناٹ. اس کے بعد ہمیں کوئی ویپن سیلز بھی کیے. 30 سال کے بعد پہلی دفعہ ان کے پرائم منسٹر فراٹکوف اسلام آباد آئے, پریزیڈنٹ مشرف کو انہوں نے بلایا وہاں ماسکو, اور وہ اسلام آباد آ رہے تھے. اتنی دیر میں ہماری حکومت گر گئی. ایک بات بالکل کلیئر تھی کہ روس ہم سے تعلقات بہتر کرنی چاہ رہا تھا, جیسے جیسے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے. اور وہ سٹیل مل میں 3 ملین ٹنز پہ, مجھے خود سرجی لاوروف نے کہا تھا کہ وہ 3 ملین ٹنز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت اگر ہم نے اس وقت کر لیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ملین ٹن پہ آج ہوتی, بجائے یہ کہ بند ہوئی ہوتی. لیکن اللہ بھلا کرے جسٹس افتخار محمد چودھری کا کہ وہ سٹیل مل جو ہے وہ جی قصوری صاحب, بٹ دیر ٹربلنگ ڈیولپمنٹس. پرائم منسٹر کے چین جانے سے ظاہر ہے سی پیک اس وقت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کانفرنس جو چین کو وزٹ ہے اس کا بہت حد تک تعلق ون بیلٹ ون روڈ کے ساتھ ہے, جہاں 29 ممالک کو بلایا جا رہا ہے. لیکن ان کے جانے سے ایک دن پہلے مستونگ میں
مولانا عبدالغفور حیدری پہ حملہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 25 افراد جاں بحق ہوتے ہیں، 35 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں، اور آج گوادر میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، 10 لیبرز کو مار دیا جاتا ہے. اور آج اب سے چند گھنٹے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے پشاور میں ایک کنونشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن 3 بارڈرز ان سے سنبھل نہیں رہے ہیں. تو یہ جو بارڈرز کی سچویشن ہے یہ ہماری اوور آل سی پیک کو پہ ایفیکٹ ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی؟ دیکھیے چائنیز کو اتنی بات کا تو علم ہے، ہماری کمزوریاں تو جو ہیں میں اس سے بات کروں گا کہ جہاں بھی وہ گئے ہیں ان کو ریزسٹنس ہوئی ہے، یہاں بھی نہیں افریقہ میں بھی ہوئی ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو اس قسم کی ڈی سٹیبلائزیشن ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور چاروں چیف منسٹرز موجود ہیں وہاں اور ایک سٹیبلٹی کا اور یونٹی کا پیغام دے رہے ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز میرا خیال ہے پلان ہو جانا کو حیرانی کی بات نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جس قسم کے حالات ہیں، حالانکہ میں ان لوگوں میں ہوں جو ہندوستان سے نارملائزیشن چاہتا ہوں کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ دونوں ملک کیا کچھ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندرونی استحکام میں. اور اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے، وہ جو کل انٹرویو بھی آیا ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ احسان اللہ احسان کا، اس سے پہلے کلبھشن یادو، اس سے پہلے جو مجھے اپنے وزارت خارجہ کے دور میں علم ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. تو مجھے افسوس بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں، جو مولانا غفور حیدری صاحب کے 7 لوگ اور وہ خود جو ہیں ان کو زخمی ہوئے ہیں. لیکن سمجھ آ رہی ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک، میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ آپ جب فورن منسٹر تھے 2008 تک تو آہستہ آہستہ آپ کی حکومت کے ہندوستان کے ساتھ خاصے بہتر تعلقات اسٹیبلش ہو گئے تھے. اس کے بعد سے جو وقت گزرا ہے پچھلے 7-8 برس کا، اس میں مسلسل تعلقات خراب ہی رہے ہیں جبکہ کوئی پرنسپل ایشو نہیں ہے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنی جو ایگریشن ہے ہندوستان کی طرف سے ہمارے خلاف ہر جگہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی بنیادی ایشو ایٹ سٹیک ہے کیا؟ بنیادی ایشو ایٹ سٹیک ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں ہے. ہمارے وقت میں 2-3 چیزیں مختلف تھیں آج سے. ایک تو پاکستان کا نیریٹو غائب نہیں تھا، امریکہ میں، ویسٹرن یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، ساری دنیا میں ہم پرو ایکٹیو تھے. اینڈ وین ایور ہم اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں بتاتا ہوں، رننگ ود دا ہیئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ، ہم سے پیسے لیتے ہیں، سپورٹ ان کو کرتے ہیں، طالبان کو جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں یہ امریکن کہتے تھے. لیکن میں جا کے تھنک ٹینکس میں، ان کے ایڈیٹوریل بورڈز میں، کانگریس کے ممبرز سے، پھر ہمارے اپنے جو وہاں ان کے لوگ لابیز تھے ان کے ذریعے ایک کاؤنٹر نیریٹو دے سکتا تھا کہ ہمارا نقطۂ نظر آ رہا ہے. I don't want to pay compliments to myself. All I'm simply saying is President Musharraf created an enabling environment in which I was an effective foreign minister. اور میں نے اس کا کتاب میں اظہار بھی کیا ہے، باوجود اس کے اس ملک میں فیشنبل نہیں کہ میں نے پڑھی آپ کی کتاب، میں نے آپ کا سیمینار بھی بک لانچ کا اٹینڈ کیا تھا کراچی میں جہاں پہ جنرل مشرف بھی آئے ہوئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر بھی ملی، آپ ایک افیکٹو فورن منسٹر بن سکے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو 4 برس ہو گئے ہیں، ایک فل فنکشننگ افیکٹو فورن منسٹر کو نواز شریف صاحب نے کیوں اپوائنٹ نہیں کیا؟ جی میں اس طرف آ رہا تھا، یہ میں اپنے کو جادو کا ذکر نہیں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کن حالات میں سول اینڈ ملٹری ور آن دا سیم پیج. وہ اس کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ مشرف نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، اکثریت سویلینز کی تھی اس کے اندر جو ہم بیٹھا کرتے تھے، اوپن ڈسکشن ہوتا تھا، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے. ISI اپنا نقطۂ نظر دیتی تھی، فورن منسٹر کے طور پہ میں اپنا دیتا تھا، اور ضروری نہیں کہ ہمارا اگریمنٹ تھا. دونوں پاکستان، اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ISI بھی پاکستان کے مفاد میں بات کر رہی ہے اور میں بھی پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. اوپن ڈسکشن کے بعد انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیجن میکنگ تھی جو ناپید ہو گئی ہمارے جانے کے بعد. جب تک یہ اگر آپ مجھ سے ایک بیماری پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں تمام بارڈرز پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج. اگر میں بحیثیت فارمر فورن منسٹر کو بتاؤں، ہمیں تو کوئی سیریسلی فورن گورنمنٹ لے گی نہیں، کس سے بات کریں، کس کی بات مانیں؟
یہ بہت بڑا نقص ہے. پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے تھا لیکن دیکھیں ابھی حال میں ایسا دیکھیں ابھی حال میں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا ٹویٹ واپس لیا ہے, اس کے بعد یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مکمل پرائم منسٹر نواز شریف کی شکل میں سویلین سپریمیسی ہے. اس کے پیچھے بھی جو کچھ ہوا ہے اس کو ایک حکومت شاید خود بھی ایک ایگزیجریٹڈ شکل دکھاتی ہے سول ملٹری ڈسکارڈ کی, بیکاز ان کو دنیا بھر کے میڈیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد ملتی ہے یہ کہہ کے کہ ہم یہاں پہ جمہوریت کا دفاع کر رہے ہیں. سول ملٹری ڈسکارڈ تو بہت حد تک پیدا کیا جاتا ہے. دیکھیے مجھے نہیں آپ کی شکل نظر آ رہی, کیونکہ آپ میری شکل دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو ضرور مسکراہٹ ہوگی چہرے پہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سب کو پتہ ہے. کاش ایسا ہوتا کہ سویلین اتھارٹی بالکل کمپلیٹ ہوتی, میں اس کا حامی ہوں, اور میں نے کہا تھا اخباری بیان میں اور لوگوں کے ساتھ, میں ٹویٹ کا حامی نہیں تھا, لیکن کیوں ٹویٹ آئی تھی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب ایک نہیں کریں گے انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیجن میکنگ, ٹیبل پہ بیٹھیں, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تو دور کی بات ہے, جو انہوں نے خود نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہے اس کو ریگولرلی بلائیں. وہ ہفتے میں اگر برطانیہ میں میٹنگ ہو سکتی ہے, حالانکہ برطانیہ کے پاس 120th وہ تھریٹس نہیں ہیں, تو ہماری تو کئی مہینے نہیں ہوتی. صرف تصویر اٹھا لینا پریزیڈنٹ چیف یا سابق چیف کے ساتھ is not a substitute for institutionalized decision making. جب تک یہ نہیں کریں گے, اور چاہے آئی ایس آئی ہو, ملٹری ہو, فورن آفس ہو, اور آپ کی فائنانس منسٹری ہو, انٹیریئر منسٹری ہو, یہ جب تک کھل کے نہیں بات کریں گے اور وہاں پالیسی جو بنے گی وہ سب اس کو اون کریں گے, تو آپ کی عزت آنن فانن بڑھے گی. کیونکہ فوج یہ مجھے بتائیے کہ جو ہے یہ سوچ لینا کہ فوج جو ہے وہ امن نہیں ہونے دے گی ہندوستان کے ساتھ, میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کنونس کریں گے کہ جناب اس میں پاکستان کا بھلا ہے, تو نیچرلی فوج یہ بھی کہے گی کہ آپ زمین پہ نہ لیٹیں. ہم لیٹ تو نہیں رہے تھے زمین پہ, ہم برابری کی بنیاد پر ہندوستان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور فوج کو ہم نے اس بات کا کمپلیٹ یقین دلایا تھا کہ we are on the same page, we want an honorable peace with India, negotiated peace. تو اگر آپ ایز اے فورن منسٹر, ایز این ایکس فورن منسٹر, یہ بتائیے کہ سرجن جنرل کے ساتھ جو میٹنگ ہے وہ جو پہلے سیکرٹ ہوتی ہے پھر خیر اس کا پول کھل جاتا ہے, یہ جو اس قسم کی سیکرٹ میٹنگ ہے ایک ایسے بزنس مین کے ساتھ جس کے نریندر مودی سے بھی قریبی روابط ہیں, تعلقات ہیں, اس قسم کی سیکرٹ میٹنگ بغیر کسی نوٹ ٹیکر کے ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں زیادہ منہ نہیں کھولنا چاہتا. میں نے تو خود کہا ہے کہ جو ہماری زیادہ اچیومنٹ ہے وہ بیک چینل پہ ہی ہوئی ہے, ٹوٹلی سامنے تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی, اور اس میں ایک ایمبیگوٹی رہتی ہے. میرا خیال ہے بیک چینل ہے. مثلا مجھے پتا تھا کہ یو پی کے الیکشن کے بعد, میں 3 مہینے پرانی بات کر رہا ہوں, یہ ریوائیو ہوگا جندل کے فارم میں, اور مجھے پاکستان سے پتا چلا تھا. میں تو حالانکہ ہندوستان بھی گیا تھا پچھلے دنوں میں, تو میں نے ان سے پوچھا بھی جندل کی پاسبلٹی ہے. میں ان لوگوں کو جو ٹاپ کے انڈیا کے اینکرز اور ان کے ایڈیٹرز ہیں جو ویل انفارمڈ ہیں, ان سے میں نے پوچھا. none of them denied, they were not certain. لیکن مجھے پاکستانی سورس نے بتایا تھا کہ یو پی کے الیکشن کے بعد جندل آئیں گے یہاں. اب میں وہ ایک اس طرف نہیں ڈریگ ہونا چاہتا, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر سول ملٹری ایک پیج پہ ہوتی تو کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی. اب اخباروں سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر نے کانفیڈنس میں لیا تھا, مجھے نہیں پتا ہے خبر سچی ہے یا نہیں, اخباروں میں آئی ہے کہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو کانفیڈنس میں لیا تھا جندل کے اوپر. دیکھیں کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ بیک چینل کی, میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے. ایک یہ سن لیں, آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے, بیک چینل کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بیوروکریٹ ہو, ڈپلومیٹ ہو, بزنس مین ہو, جرنلسٹ ہو, ان میں سے کچھ بھی ہو یا کچھ بھی نہ ہو, اس کا تجربہ ضرور ہونا چاہیے ان معاملات میں. ایک بات ہے ٹوٹل کانفیڈنس, وہ ٹیلی فون اٹھائے اور اپنے پرائم منسٹر کو فون کرے, بیچ میں کوئی نہ آئے, یہی ریکوائرمنٹ ہے. اور بندہ اگر جندل کو وہ ایکسیس حاصل ہے تو then he could be بیک چینل کنیکشن. مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں, لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا کو ٹاپ کا ڈپلومیٹ ہو, ٹاپ کا مثلا راجیش جو مشرا صاحب تھے وہ جرنلسٹ تھے, جو ان کے دور میں پرائم منسٹر واجپئی کے دور میں آئے تھے, کیونکہ واجپئی کا کانفیڈنس مشرا کو حاصل تھا. 2-3 چیزیں ہیں نا, 2-3 چیزیں ہیں. جب نریندر مودی یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کا فورن سیکرٹری جو تھا
اور ان کا جو این ایس اے تھا، حالانکہ پرائیویٹ وزٹ پہ آئے، شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کا این ایس اے اجیت دوال اور ان کا فورن سیکرٹری جے ایس شنکر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے سائے کی طرح ان کے ساتھ تھے، اکیلا ان کو نہیں چھوڑا. سو نواز شریف صاحب کی تنہائی میں جو میٹنگز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کل بھاشن کی بھی ساتھ ہی انڈیا پٹیشن ڈال دیتا ہے آئی سی جے کے اندر، تو یہاں شکوک تو پیدا ہوتے ہیں. کیا وزیر اعظم کے اوپر بھی ایک مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جس دن یہ افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ حالات پیدا ہونے دیے ہیں، نہیں تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر کون بندہ سیکنڈ گیس کرے گا؟ ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ پرائم منسٹر کی اس گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ اگر انہوں نے نہیں لیا آن بورڈ دوسروں کو، ان کو لینا چاہیے تھا. سر میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1999 کے جولائی میں شمشاد احمد خان صاحب کو بلیئر ہاؤس کی میٹنگ سے نکال دیا امریکنز نے کہہ کے، لیکن بروس ریڈل وہاں پہ نوٹ ٹیکنگ کرتے رہے جب پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اس وقت میٹنگ ہوئی. پاکستان کا کوئی ورژن اور ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا بلیئر ہاؤس کی میٹنگ کا، جبکہ بروس ریڈل نے اس پہ کتاب لکھی. آپ کا بالکل صحیح کہنا ہے. میں نے کیسے کتاب لکھ دی؟ اسی لیے کہ مشرف kept me in the loop. نہیں تو میں کیسے لکھ سکتا تھا کتاب؟ I was present at all important meetings. اور رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پورا حق ہے کہ وہ بیک چینل استعمال کریں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ وہ اب مثلا مشرف نے ہمیں بتایا ہوا تھا، پریزیڈنٹ مشرف چھپایا تو نہیں تھا کہ بیک چینل ہے. ہمیں پتا تھا طارق عزیز ہیں، ادھر سے پتا تھا لمبا ہے، لمبا سے پتا تھا پہلے پتا تھا ان سے پہلے ڈکشٹ ہے، ڈکشٹ کے بعد ایک اور صاحب آ گئے تھے، تو سب کا علم ہوتا تھا. لیکن یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ جناب وہ آج مل رہے ہیں دبئی میں، ہانگ کانگ میں، فلاں جگہ پہ، اور ضرورت کوئی نہیں تھی. مقصد اس کا تھا اس کو خفیہ رکھا جائے. تو اگر یہ بیک چینل تھا تو مس مینج ہوا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا. لیکن بیک چینل ان پرنسپل بری بات نہیں. میجر چیزیں جو پروگریس اسی پہ ہوتی ہے. اور اگر پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو نہیں بتایا تھا، آئی ایس آئی کو نہیں بتایا تھا، فورن آفس کو نہیں بتایا تھا، تو پھر ان کی غلطی تھی. اور اگر بتایا تھا تو غلطی تھی. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ بیک چینل جو ہے وہ خود بذات خود تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کچھ روابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، اور ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور ڈسکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دن جے یو ایف کے سینئر رہنما سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا مستونگ میں، بلوچستان میں، جس میں مولانا تو معمولی زخمی ہوئے لیکن 27 معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور آج گوادر میں 10 جو مزدور ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، 10 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں. یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم چین میں موجود ہیں، جہاں ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے جو سمٹ ہو رہا ہے، جو میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں 110 ممالک کے ڈیلیگیشنز ہیں. یعنی پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں، ان کی میڈیا کی نگاہیں ہیں، وہ اس کے اوپر ہیں جس وقت یہ واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں. بلوچستان کی حکومت کے جو نمائندے، جو سپوکس پرسن ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، جناب انوار الحق کاکڑ صاحب مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکڑ صاحب، آپ کی حکومت کے پاس کیا معلومات ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں، جو سینیٹر ہیں، ان پہ حملہ کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سپلنٹر گروپس ہیں جو ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہوئے ہیں، لشکر جنگوی سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اپنے آبجیکٹیوز میں کوشش کر رہے ہیں کہ امبریلا میں جو کلیمز کے حوالے سے اس کی حد تک داعش کا امبریلا یوز کریں، اور ان کے ریسورسز اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں اور جو آرگنائزڈ ریاستیں ہیں، افغانستان کی حکومت اور ہندوستان کی جو حکومت مل کے ان کا استعمال کر رہی ہے، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹارگٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کے لیے، وہ اس کے امپیکٹ کو اسیس کرتے ہیں، اور پھر ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ہماری فالٹ لائنز کو اٹیک کریں. اور ایک ایسا، جیسے کہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں خود بتایا، پرائم منسٹر آف پاکستان از لیڈنگ اے ڈیلیگیشن، چاروں پروونسز کے چیف منسٹرز فرام ڈفرینٹ پولیٹیکل اسپیکٹرم، ریلیٹیولی ایک سیٹلڈ سول ملٹری ریلیشنز. ایسے پاکستان کو جو کہ آنے والے دنوں میں اکنامکلی سٹیبل، پولیٹیکلی سٹیبل، سوشلی سٹیبل انداز میں ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یہ تاثر توڑنا ہے اور باقی دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہے اب دیکھیں کہ کاکڑ یہ جو صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ ہے، ہاں
کاکڑ صاحب دیکھیے یہ تو جو آپ نے بہت مفصل ایکسپلین کیا کہ ان کو ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دیے جاتے ہیں, یہ وہ سپلنٹر گروپس ہیں جو پہلے ٹی ٹی پی میں تھے یا کسی اور گروپ میں تھے, اور ان کو ایک نئے نام سے داعش کے نام سے ری انوینٹ کیا جا رہا ہے, اور داعش کے امبریلا سے, نام سے, ٹائٹل سے اس کی ذمہ داری لی گئی. اور پھر آپ نے کہا کہ ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرنے میں افغانستان اور ہندوستان کے جو ایسٹس ہیں, یہ انٹیلیجنس ہے وہ پیچھے ہے, فائنینس کرنا سب کچھ ہے. یہ آپ نے ایکسپلین تو اچھا کیا, لیکن آپ کی حکومت اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اس کو ڈاکومنٹ کیوں نہیں کر پاتے ود دی ہیلپ آف ایویڈنسز, اسٹیٹمنٹس, بیانات, تاکہ ہم اس کو لکھ سکیں, دنیا کے میڈیا کے سامنے لے جا سکیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل جو کورٹ ہے آئی سی جے ہیگ میں, وہاں پہ کلبھاشن کی اپیل اور پٹیشن داخل کی ہے جو ہمارے لیے ایک نیا کرائسس ہے. تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کیوں نہیں کر پاتے دنیا کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے توسط سے کہ ہمارا 9 افراد کا ڈیلیگیشن 3 دن پہلے بیلجیم سے, برسل سے لوٹ کے آیا ہے, جس میں ہماری بڑی سیریس انٹریکشن یورپین یونین کے فارن آفس کے ساتھ, ایم ای پیز جتنے بھی یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ 4 دن تک بہت انٹینسو انگیجمنٹ رہی, اور ہم نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی بلوچستان کی جانب سے کہ آپ کے کیپٹلز میں بیٹھ کے ہمارے ان آرمڈ سٹیزنز کو قتل و غارت گری کی جا رہی ہے. یہ فیشزم کی جو ٹینڈنسیز ہیں یہ نہ صرف بلوچستان کے لیے, خطے کے لیے شاید, بلکہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ اپنے شعلوں میں لپیٹیں. تو لہٰذا سنجیدہ اور رسپانسبل گورنمنٹس کو بہت زیادہ مدبر انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو نیوز رپورٹ کہتے ہیں, ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ اخباریں اور جریدے جو ہیں وہ مسلسل ایک ڈیٹیل دیتے ہیں کہ یہ شخص اس کے ملتا تھا, اس سے اس کی ملاقات ہوئی. جیسے احسان نے اپنی ایک ایویڈنس دی ہے. جب تک اس قسم کی چیزوں کو آپ ڈاکومنٹ نہیں کریں گے, محض جا کے یورپین یونین کے نمائندوں کو بتانے سے وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹیلیجنس پکچر جس کو کہتے ہیں یا انفارمیشن جس کو کہتے ہیں, اس کی جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے اور جو ہیومن انٹیلیجنس ہے دیٹ از دیئر, اور میرے خیال میں وہ ریلیونٹ کوارٹرز کے ذریعے جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچا ہے. اب وہ کیوں بہتر انداز میں آرٹیکولیٹ نہیں ہوتا؟ ہمارے مشنز جو تھرو آؤٹ ڈفرینٹ ویسٹرن کیپٹلز میں ہیں وہ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں, انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ویری کرتا ہے, کیپیسٹی کے بھی کوسچنز ہوتے ہیں. چاہیے یہ تھا, یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے, کہ بڑے ایگریسو انداز میں ہم ایگریسو ڈپلومیسی اڈاپٹ کرتے, اور ہمارا کیس بہت مضبوط ہے. پاکستان کے پاس there is a story to tell. ڈپلومیٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا اداروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دنیا نیوز کو دینی ہے, وہ آپ کو ڈان کو دینی ہے, وہ ایکسپریس ٹریبیون کو دینی ہے, وہ آپ کو تمام اخبارات کو دینی ہے, جریدوں کو دینی ہے, جتنی دی جا سکتی ہے, تاکہ جیسے ہندوستانی کرتے ہیں کہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حقائق پہ سٹوریز بلڈ اپ کرتے ہیں. انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے پاکستان کے بارے میں, ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ اپ کرنا ہے, وہ کاؤنٹر نیریٹو نظر نہیں آ رہا. in academic concept I do agree with you. میں صرف آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ unfortunately گورنمنٹس کی جو کمیونیکیشن کی جتنے بھی چینلز ہیں اس کی سفسٹیکیشن ہمارے ہاں ابھی تک اتنی نہیں ابھر پائی, جہاں پر ہم جو کاؤنٹر نیریٹو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس پوئٹس بھی ہونے چاہیے, ہمارے پاس موویز بھی ہونی چاہیے, ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں بھی سٹوریز ہونی چاہیے, اینڈ دیر از اے لاٹ ٹو ٹیل. ایک ہولسم story of Pakistan should come up and emerge. وہ نہیں ہو رہی. اس کے لیے تمام سوسائٹی کو, تمام ریاستی اداروں کو, معاشرے کو بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا, اور یہ میرا نیریٹو اور آپ کے نیریٹو کے جھگڑے کو ڈیسائیڈ کر کے, ریزالو کر کے ہمیں ایک ریلیٹیولی کامن گراؤنڈز پہ نیریٹو جنریٹ کرنا ہوگا. بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, اسپوکس پرسن ہیں بلوچستان کی حکومت کے. حالیہ جو حملے ہوئے ہیں اس پہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے وہی سپلنٹر گروپ جو پہلے ٹی ٹی پی میں تھے یا اور گروپس میں تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا ہے داعش کے نام سے, اور انہیں فائنینس, انٹیلیجنس سپورٹ, ٹارگٹنگ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کی انٹیلیجنس اور ہندوستان کی طرف سے دی جاتی ہیں. تاہم پاکستان کے ادارے ابھی تک ایک مربوط کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ نہیں کر پا رہے, جس کے لیے فلم بھی چاہیے, ڈاکومنٹری بھی چاہیے, نیوز رپورٹ بھی چاہیے, اخبارات بھی چاہیے, تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ کس طرح سے ہندوستان اور افغانستان سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا راستہ روکنے کے لیے یہ تمام دہشت گردی کروا رہے ہیں. ناظرین بہت شکریہ, آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے, دیکھتے رہیے.